बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर की बात पर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर बता रही थी कि मेरी बीवी माजूर हो चुकी है, अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मैंने बौखलाकर अपनी बीवी को देखा। वो सर झुकाकर गमज़दा सी बैठी थी। हमारी शादी को मुश्किल 3 रोज़ हुए थे। वो मेरी पसंदीदा लड़की थी। बहुत अरमानों के साथ मैं उसे ब्याह कर अपने घर लाया था, मगर तीसरे ही रोज़ वो नकारा होकर बैठ चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, अचानक मेरी बीवी के साथ न जाने क्या हुआ था। शादी के बाद से वो मुझे मुसलसल एक बात कर रही थी कि उसकी टांगों में दर्द रहने लगा है। शादी से पहले उसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। मुझे लगा था वो सिर्फ झूठे बहाने बना रही है ताकि मुझे खुद से दूर कर सके। मैं उसे मौका दे रहा था कि वो खुद को ज़हनी तौर पर मेरे लिए तैयार कर ले, मगर तीसरे रोज़ मेरी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। खड़े होने की कोशिश में ज़मीन पर गिर गई। मैं तब घबराया और परेशानी से उसे अस्पताल ले आया। डॉक्टर मुझे मुख्तलिफ वजूहात बता रही थी। मेरा दिल उकता सा गया। मैं बीवी को लेकर घर पहुंचा तो मेरी मुसलसल खामोशी और चेहरे पर बेजारी महसूस करके मेरी बीवी रोने लगी। तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो, तुम मेरी अजियत नहीं जान सकते। मैं भी कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि शादी के तीसरे रोज़ मैं बिस्तर पर बैठ जाऊं। मुझ पर अब तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। कहने लगी, पिछले 3 दिन से मैं तकलीफ़ झेल रही हूँ, तुम्हें मेरा एहसास नहीं हुआ। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर पहले दिन अस्पताल ले जाते तो शायद आज ये वक्त ना आता। अपनी बीवी के लहजे में चिड़चिड़ापन महसूस करके मैं खामोशी से घर से निकल गया। शादी की सारी खुशी गारित हो चुकी थी। मैं हाफिज़े कुरान और शरीफ मर्द था। अपनी ज़िंदगी में माँ के बाद जिस औरत को अहमियत दी थी वो मेरी बीवी थी। मेरी बीवी आज़ाद और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था। मैं बहुत शरीफ और मौलवी टाइप बंदा था, जबकि वो निहायत हसीन और फैशन की दिल दादा थी। मगर रिश्तेदारी में उसके बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवा दी थी। मेरी बीवी शादी से नाखुश थी, मगर मैंने बहुत दिल से अपनी बीवी को अपनाया था। मैं उसके हुस्न का दीवाना हो गया। मुझे लगता था वो मेरे सब्र का फल है। शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी को यकीन दिलाया था कि मैं उस पर कभी बेजा पाबंदियाँ नहीं लगाऊंगा। मैंने उसे वादा किया मैं उसे उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने की इजाज़त दूंगा। मेरी बीवी भी खुश हो गई थी, मगर उसकी टांगों की तकलीफ़ ने उसे बिल्कुल मजदूरी का शिकार कर दिया था और मेरी खुशी और जोश यकदम बेजारी में बदल गया। कुछ रोज़ मैं अपनी अंदरूनी कैफियत से जंग लड़ता रहा। बीवी गुस्सा करती या चीखती तो प्यार से समझाने की कोशिश करता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जिस लड़की की खूबसूरती और हुस्न की वजह से मैं उसके साथ शादी के लिए इतना पुरजोश था, उस लड़की की मजबूरी पर मैं उससे यकदम दूर हो चुका था। मगर मेरी बीवी का रवैया मुझे उससे दूर करने लगा। वो अपनी बीमारी का इल्ज़ाम मुझे देने लगी। उसका अंदाज़ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्हीं दिनों मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। एक लड़की ने रोते हुए मुझसे रकम उधार मांगी। कहने लगी, मेरी माँ बीमार अस्पताल में पड़ी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अल्लाह पर भरोसा करके अनजान नंबर मिलाया है। तुम जो भी हो मेरी मदद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। आवाज़ से लग रहा था कि लड़की बहुत कम उम्र है। मुसलसल रोने की वजह से उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। मैं जानता था आजकल बहुत फ़रार हो रहे थे। मोबाइल पर पैसे बटोरने और माँ बाप के इलाज की झूठी कहानी सुनाने वाली लड़कियों ने कारोबार बनाया हुआ था। मैंने फिर भी उस लड़की से कहा, मैं तुम्हें रकम देने को तैयार हूँ, मगर मैं तुम्हें ऑनलाइन पैसे नहीं भेजूँगा। अगर रकम चाहिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मैंने ऐसी हरकत कभी नहीं की। न जाने कि उस रोज़ मैंने उस लड़की को मुलाकात के लिए बुलाया और शायद वाकई मजबूर थी वो, इसलिए फ़ौरन मान गई। मैंने उसे मतलूबा मुकाम बताकर रकम का इंतज़ाम किया और 20,000 लेकर उस जगह पर पहुंच गया। वहाँ कोई लड़की मौजूद नहीं थी। मैं इर्द गिर्द लोगों को देखता रहा। वो एक छोटा सा ढाबा नुमा होटल था। एक लम्हे के लिए मुझे लगा मैं बेवकूफ़ बनाया गया हूँ, मगर अगले पल मेरे सामने सफ़ेद चादर पहने एक कमसन और निहायत खूबसूरत सी लड़की आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने अपने लिबास का रंग और हुलिया उस लड़की को पहले बता दिया था, जबकि उसने मुझे बताया था कि वो सफ़ेद लिबास और सफ़ेद चादर में मलबूस मुझसे मिलने आएगी। मैं बेयकीनी से उस लड़की को देखता रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी हसीन और कमसन लड़की होगी। वो मेरे सामने आकर रुकी। शहराज साहिब, हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, मुझे इलाज के लिए रकम चाहिए थी। उसने सवालिया अंदाज में मुझे देखा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो मेरे सामने बैठ गई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भुलाऊंगी। कोई भी मुझ पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। जान पहचान के लोग तो वैसे भी ऐसे मौके पर बिल्कुल नज़र फेर लेते हैं। मुझ जैसी गरीब लड़की को
کون پیسہ دیتا ہے جہاں سے پیسہ واپس ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے اپنی کہانی سنانے لگی، بولی میرا باپ مر چکا ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، وہی واحد سہارا ہے، کھانا پینا تو جیسے تیسے ہو ہی رہا تھا، مگر اب میری ماں بیمار ہو گئی ہے، اس کا علاج نہ کروایا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارے گھر پر کوئی مرد نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو اسے ضرور شفا ملے گی، مگر اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھ کر بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، یقیناً میرا شریفانہ حلیہ اور داڑھی دیکھ کر اس لڑکی کو مجھ پر یقین آ گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، اس لیے وہ بہت مطمئن سی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گا، اس کے بدلے تمہیں مجھ سے دوستی کرنا ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے لڑکی حیرت زدہ ہوگی۔ ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ شادی کے صرف 3 دن بعد میری بیوی معذور ہوگی۔ میں بہت پریشان اور بیزار سا رہنے لگا۔ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے اور تم بھی اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہو۔ دوستی سے میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں آپس میں بات کر لیا کریں گے اور ایک دوسرے کا غم بانٹ لیا کریں گے تو سہارا مل جائے گا۔ میں نے اس لڑکی کو وضاحت دی تو فوراً مان گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے شہراز صاحب، ویسے بھی آپ میرے محسن ہیں، آپ جو چاہیں گے میں کروں گی۔ میں تو خوش ہو گیا تھا، اپنی بیوی جیسی ماڈرن اور نخرے والی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا، مگر اس کمسن لڑکی کو دیکھ کر لگا کہ جو سکون پاکیزہ حسن میں ہوتا ہے وہ بے باک لباس پہننے والی لڑکیوں میں نہیں ملتا۔ وہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ اسپتال لے گئی، راستے میں مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس کا نام سونیا تھا، وہ بمشکل 15 سال کی تھی اور چھوٹے موٹے گھروں کا کام کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتی تھی۔ اس کی ہر بات سچی تھی۔ اس کی ماں واقعی بیمار بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے علاج کے لیے 30,000 کی رقم مانگی تھی۔ میں نے 20,000 ڈاکٹر کو پکڑا دیا، باقی 10,000 کا انتظام کرنے کا بول کر میں اسپتال سے نکل آیا۔ سونیا کی معصوم صورت میرا دل جوش سے بھر گئی تھی۔ جلد 10,000 کا انتظام کر کے میں نے وہ بھی ڈاکٹر کو دے دیا۔ سونیا کی ماں کا علاج ہونے لگا۔ وہ معصوم لڑکی تو میری غلام ہو گئی، کہنے لگی تمہاری کسی بھی مشکل میں تمہیں میری ضرورت ہو مجھے بتانا، میں تمہارے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ وہ مجھے یقین دلا رہی تھی، جبکہ میں تو اس کے معصوم حسن پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ زندگی میں پہلی بار نکاح اور شادی سے ہٹ کر میں کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ سونیا کا بات کرنا ہی میری ساری تھکن اور پریشانی دور کر گیا تھا۔ گھر پہنچا تو بیوی ہمیشہ کی طرح غصے میں تھی، سارا دن چڑچڑے پن سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ بیوی جب سے معذور ہوئی تھی مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے بھی اب اس کے لڑنے جھگڑنے اور رونے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ پہلے میں گھنٹوں بیٹھ کر اسے سمجھاتا تھا، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا تھا، مگر اب میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ طلاق کا مطالبہ کرتی تھی، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہاں سونیا کی ماں ٹھیک ہو کر گھر جا چکی تھی۔ ہمارا فون پر رابطہ رہنے لگا۔ میں اس سے تسکین حاصل کرنے لگا، ہر وقت اپنے رونے رو کر اس کی ہمدردی حاصل کرنے لگا۔ ایک روز سونیا نے پریشانی سے بتایا میں جس گھر میں کام کرنے جا رہی ہوں وہ لوگ آج کل میرے کام میں بہت زیادہ اعتراض کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہی مجھے بہت کم پیسے ملتے ہیں، اب تو ماں کی بیماری میں مجھے مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ بولی مجھے خوف ہے وہ لوگ مجھے کام سے جلد فارغ کر دیں گے۔ سونیا کی بات پر مجھے اچانک خیال آیا۔ میں نے اسے کہا تم وہاں کام چھوڑ دو، میں تمہیں اپنے گھر کام پر رکھ لوں گا، تمہیں صرف میری بیوی کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ میری بیوی اب بہت چڑچڑی رہنے لگی ہے، خود کو سنبھال نہیں سکتی، گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے، تم پر کام کا کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا اور پیسے بھی مناسب دوں گا۔ سونیا نے فوراً میری آفر قبول کر لی اور اگلے روز ہمارے گھر چلی آئی۔ میری بیوی گھورتی نظروں سے سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ بھی میری طرح سونیا کے معصوم حسن سے معروب ہو رہی تھی۔ سونیا کا صاف حلیہ اور شفاف خوبصورت چہرہ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ غربت کا شکار گھروں میں کام کرنے والی لڑکی ہے۔ اس کے چہرے پر بہت ملاحت تھی۔ مجھے خوف تھا میری بیوی اسے کام پر رکنے کی اجازت نہیں دے گی، مگر میری بیوی نے سونیا کو گھر کا چھوٹا موٹا کام سمجھا کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، اب بیوی بھی زیادہ میرے سر پر سوار نہیں رہتی تھی، کمرے میں سکون سے پڑی رہتی۔ سونیا نے گھر کا کام اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ میں گھر آتا تو سونیا کی مدد کروا لیتا تھا۔ مجھے اس معصوم لڑکی سے سارا کام کروانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ بیوی کی غیر موجودگی میں اس کا خیال رکھنے لگا۔ وہ کم عمر اور نادان لڑکی تھی۔ میں ہمدردی جتاتا اس کے قریب ہونے لگا، بہانے سے اس کا ہاتھ تھام لیتا، اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ وہ مجھے محسن سمجھتی تھی، کبھی میری کسی حرکت پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے بھی بڑھاوا مل رہا تھا۔ اپنی بیوی سے تو
اب ویسے بھی میرا دل بھر چکا تھا۔ میں سونیا سے تسکین حاصل کرنے لگا۔ ہم کتنی دیر اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ سونیا صرف مجھے اپنے بارے میں بتاتی رہتی تھی، اپنے حالات بتاتی، جبکہ میری دلچسپی اس کی خوبصورتی اور اس کے نازک سراپے میں ہوتی تھی۔ میں اسے شوق رنگوں کے خوبصورت لباس خرید کر تحفے دینے لگا۔ سونیا میرا دیا گیا لباس پہن کر جب بھی ہمارے گھر آتی مجھے خصوصی طور پر دکھا کر خوش ہوتی تھی۔ میں اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتا تھا۔ وہ شرما کر مسکرانے لگتی۔ میری نظر میں سونیا ایک ایسا خوبصورت کھلونا تھی جسے میں اپنی مرضی سے جتنا چاہتا استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا کوئی خوف نہیں رہا تھا۔ وہ معذور عورت تھی، اپنے کمرے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ حسین عورت ایسی بیماری ہے جو جس مرد کو لگ جائے وہ شرافت، نیکی اور گناہ ثواب کے چکر سے نکل جاتا ہے۔ میں بھی حافظ قرآن تھا، نمازی اور پرہیزگار مرد تھا، مگر جب سے سونیا کے حسن کا شدائی ہوا تھا اس کے حصول کے لیے میں پاگل ہونے لگا۔ میں اچانک سونیا کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق بنا کر اسے خود سے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا وہ بہت کم عمر لڑکی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ اس سے فری ہونے لگا، مگر اب میرے لیے انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ اپنی اچھائی اور پیسے کے احسان تلے دباتا چلا گیا۔ اس کی ماں کے علاج پر پیسے لگانے لگا، اسے مہنگے تحفے دینے لگا، وہ میری احسان مند رہنے لگی۔ مگر کچھ روز سے میں جب بھی سونیا کے قریب جاتا وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرتی، سوچ میں مبتلا سی رہتی، اس کے چہرے پر تذبذب چھا جاتا۔ وہ کئی بار مجھے پکارتی مگر پھر سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگتی۔ مجھے اس کا رویہ عجیب لگنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کی ان حرکتوں پر دھیان نہیں دیا، میں تو اسے استعمال کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ایک روز گھر آیا تو سونیا غائب تھی۔ میں پریشان ہو گیا، بے قرار سا اسے ہر جگہ تلاش کرنے لگا۔ بہانے سے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے بتایا کہ وہ اسٹور کی صفائی کر رہی ہے۔ کہنے لگی شادی کے بعد میں اپنی حالت کی وجہ سے بیٹھی رہ گئی، گھر کا حال بہت خراب ہو رہا تھا۔ سونیا نے مجھے بتایا کہ اسٹور میں بہت فالتو سامان بکھرا ہوا ہے۔ میں نے اسے اسٹور اچھے سے صاف کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بیوی نے اکتا کر کہا غیر ضروری سامان نکال کر گھر سے باہر پھینک دو، مجھے گھر میں پھیلاوا پسند نہیں ہے۔ اپنی بیوی کی بات پر میں نے سکون کا سانس لیا۔ بیوی کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں کر کے میں بہانے سے اٹھا اور اسٹور میں پہنچ گیا۔ وہ کمرہ میرے گھر کے بالکل ایک کونے میں تھا۔ اپنی ماں کی موت کے بعد میں نے کبھی اس کمرے کو نہیں چھوڑا تھا۔ جو بھی سامان فالتو ہوتا تھا میں اسی کمرے میں پھینک دیتا تھا۔ اس گھٹن زدہ کمرے میں سونیا پسینہ پسینہ ہوئی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر نمی اور سرخی چھائی ہوئی تھی۔ زرد بلب کی روشنی میں اس کا حسن تابناک لگ رہا تھا۔ اس نے چادر ایک جانب رکھی ہوئی تھی۔ میں ٹھٹک کر اس کا حسین روپ دیکھنے لگا۔ اس حال میں وہ مجھے یکدم متوجہ کر گئی تھی۔ میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا اور قدم بڑھا کر سونیا کے قریب ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی، گھبرا کر اپنی چادر اٹھانا چاہی مگر میں نے اسے روک لیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم اس طرح گھر کا کام کرتی ہو۔ میری بیوی تم پر کچھ زیادہ ہی ذمہ داریاں ڈالنے لگ گئی ہے۔ تم گرمی میں صبح سے کھڑی تنگ ہو رہی ہو۔ مجھے پتا ہوتا تو بیوی کو منع کر دیتا، تمہیں ایسا کام نہ بتایا کرے۔ میں نے فکر ظاہر کرتے ہوئے سونیا کے چہرے کو چھوا تو وہ گڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ مجھے کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں نے خود تمہاری بیوی کو اسٹور کے بارے میں بتایا تھا۔ میں تمہارے گھر کا کام بہت خوشی سے کرتی ہوں۔ تمہارے احسانات کا بدلہ صرف اسی طرح اتار سکتی ہوں، ورنہ میں کسی قابل نہیں ہوں۔ سونیا نے مسکرا کر مجھے دیکھا تو میرا صبر جواب دینے لگا۔ میں نے اچانک اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں کیا خبر، تم کیا کچھ کر سکتی ہو؟ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے بھی سب خوشی سے کیا ہے، مگر تم چاہو تو مجھے ایسی خوشی دے سکتی ہو جس کے لیے میں ترس رہا ہوں۔ میں بہانے سے اپنے مقصد کی طرف آ رہا تھا۔ سونیا سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بیوی کی حالت سے واقف ہو۔ شادی کے پہلے دن سے وہ لڑکی ٹانگوں کی تکلیف میں مبتلا رہی۔ 3 دن سے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر تیسرے روز وہ بالکل درد کی شدت سے چیخنے لگی، بستر سے اتر نہیں پا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ وہ معذور ہو چکی ہے، اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ میں جان بوجھ کر لہجے میں اداسی سمیٹتے سونیا کو سب بتا رہا تھا۔ وہ اپنی لاپرواہ حلیے سمیت میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا اسی دن سے میں تنہائی کا شکار ہوں، بیوی کی طرف سے بھی سکون نہیں مل رہا، میں اکیلا ہوں، مجھے عورت کی ضرورت ہے، اگر تم میری ضرورت پوری کر دو تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں نے کہا اس کے بدلے میں ساری عمر تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ میری بات ابھی سونیا سمجھ نہیں پائی تھی کہ میں اسے زبردستی اپنے قریب کر گیا۔ میں اس کے منہ سے انکار نہیں سننا چاہتا تھا، نہ ہی مجھے اس کے گریز سے کوئی مطلب تھا۔
مجھے اس وقت صرف اپنی خوشی اور سکون چاہیے تھا۔ وہ جھٹپٹانے لگے، اس کی مزاحمت کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر جب میں نے زبردستی اسے قابو کرنا چاہا تو اس نے گھبرا کر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک لمحے میں میرا سارا نشہ اڑن چھو ہو گیا۔ میں جھٹکا کھا کر سونیا سے دور ہوا اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کانپ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہوئے تیزی سے سر ہلانے لگی، کہنے لگی میں سچ بول رہی ہوں، تمہاری بیوی معذور نہیں ہے، وہ چل سکتی ہے، اور ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا یہ سب اس کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے۔ وہ جان بوجھ کر تمہیں ابھی سونیا اتنا ہی بولی تھی کہ اسٹور کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ میں گھبرا کر پلٹا، دروازے پر میرا سسر اور 2 سالے کھڑے ہوئے تھے۔ میں بوکھلا گیا۔ سونیا چادر کے بغیر میرے سامنے موجود تھی۔ کچھ دیر پہلے میں نے جیسے سونیا کو زبردستی اپنے قریب کیا تھا، اس کا حلیہ اس وجہ سے خراب ہو رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میرا 1 سالہ آگے بڑھا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں ہکا بکا سا اپنے سسر اور سالوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرا سالہ مجھے گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسٹور سے باہر لایا تو سامنے کا منظر بھی مجھے یکدم تذلیل سے دوچار کر گیا تھا۔ میری بیوی اپنے پیروں پر کھڑی تھی، وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگی میری بدکاری کی جھوٹی کہانیاں سنا رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یہ مرد قابل اعتبار نہیں، آپ اس کے ظاہر سے متاثر ہوگے، آپ کو لگتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے شریف مرد ہے، مگر شادی کے 3-4 روز بعد سے اس شخص نے مجھے کمرے تک محدود کر دیا، پورے گھر میں اپنی ملازمہ کے ساتھ عیاشیاں کرتا پھرتا ہے۔ میں معذور نہیں تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر ہر طرف یہ بات پھیلا دی کہ میں معذور ہو گئی ہوں۔ میری بیوی روتے ہوئے اپنے باپ کو بتا رہی تھی۔ میں بے یقینی سے اسے لڑکی کی چالاکی دیکھ رہا تھا۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ میری بیوی شادی کے بعد بھی مجھے قبول نہیں کر پائی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ٹانگوں کی تکلیف کا رونا رو کر مجھے خود سے دور رکھا تھا۔ شاید اس کا ارادہ اس طرح ڈرامہ کر کے طلاق لینے کا تھا، مگر میں نے اسے بدکاری کا الزام لگانے کا موقع دے دیا تھا۔ میرے سسر نفرت بڑی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ تم جانتے ہو میری بیٹی کے لیے جو رشتہ آیا اس لڑکے میں کوئی کمی نہیں تھی، روپیہ پیسہ بھی تھا، اخلاقیات میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر مجھے آزاد خیال لڑکے پسند نہیں تھے، کیونکہ میری بیٹی جتنی بھی بگڑی ہوئی ہو مگر ایسی بدکار ہرگز نہیں ہے۔ میرا سسر افسوس سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ میں نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر میں گناہ کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اگر وہ لوگ نہ آتے تو میں بدکاری بھی کر بیٹھتا۔ سونیا سہمی ہوئی سی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، شادی کے بعد پہلے دن سے یہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے یہی کہا یہ معذور ہو چکی ہے۔ میں نے اس معذور عورت کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے آرام کے لیے میں نے گھر پر یہ ملازمہ لڑکی رکھی۔ آج بھی میں نے اس ملازمہ کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میں اسٹور میں ملازمہ کو ضروری چیزیں باہر نہ نکالنے کا کہنے گیا تھا۔ اگر میرا یقین نہیں ہے تو اس ملازمہ سے پوچھ لیں۔ میں نے جھوٹ سچ ملا کر بولتے ہوئے سونیا کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے تو ہم سب اپنی نظروں سے دیکھ چکے ہیں، مگر تمہاری تسلی کے لیے میں اس بچی سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ تم بتاؤ اسٹور میں تم دونوں کیا کر رہے تھے؟ میرے سسر نے سونیا سے پوچھا تو میں نے اطمینان بھری نظروں سے سونیا کو دیکھا۔ میں جانتا تھا وہ میری طرفداری کرے گی اور میرے سسر کو سب بتا دے گی۔ میں نے کیسے اس کی بیمار ماں کا علاج کروایا اور کبھی اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہیں کی تھی۔ سونیا میری نیت سے نا واقف تھی۔ یقیناً وہ میری اچھائی کی گواہی دے کر مجھے اس الزام سے چھٹکارا دے سکتی تھی، مگر سونیا کا جواب مجھے ٹرین کے نیچے دھکیل گیا۔ مجھے لگا میری روح کے پرخچے اڑ چکے ہیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سونیا کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اپنے نفس کی ہاتھوں مجبور ہو کر اندھادھند سونیا پر اعتبار کرتا رہا تھا۔ میں نے اپنی حسین بیوی سے شادی بھی اپنی خوشی کے لیے کی تھی اور سونیا کی مدد بھی اپنے مقصد کے لیے کی تھی، مگر دونوں بار مجھے ناکامی ہوئی اور ان دونوں نے مجھے ایسی چوٹ پہنچائی تھی کہ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سونیا روتے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں مجبور لڑکی ہوں، مجھے اپنا گھر بھی چلانا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر اس گھر میں آئی تھی کہ مولوی مرد ہے، میری عزت کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ مرد اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ اکثر نازیبا حرکتیں کرتا، مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار روکنے کی کوشش کی مگر اس پر اثر نہیں ہوا۔ جب میں نے بیگم صاحبہ کو بتانے کی دھمکی دی تو آج یہ اسٹور میں میرے سر پر پہنچ گیا اور دروازہ بند کر کے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ نہ آتے تو آج میں اپنی عزت گنوا بیٹھتی۔ سونیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے سسر اور سالوں نے مجھے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ انہوں نے ہمارے درمیان رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جو مجھے بیٹوں کی طرح پیار کرتا تھا، مگر آج انہوں نے لحاظ مروت بلا دیا تھا۔ میرا سسر کہنے لگا تم اس عزت اور محبت کے لائق نہیں تھے جو ہم نے تمہیں دی۔
میں نے تم پر اعتبار کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، اپنی معصوم بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ بولے تم ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو طلاق دو، ورنہ میں تمہیں ایسے کیس میں پھنسا کر جیل میں ڈلواؤں گا کہ ساری عمر آزادی کے لیے تڑپتے رہ جاؤ گے۔ اپنے سسر کی دھمکی پر میں نے فوراً بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لوگ مجھے لان تان کرتے وہاں سے چلے گئے۔ گھر میں صرف میں اور سونیا رہ گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر نادم سی کھڑی تھی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم اچھے انسان ہو، تم نے میری ماں کا علاج کروایا، میری مدد کی، مگر تم نے مجھ پر اعتبار کر کے بہت غلط کیا۔ سونیا آہستگی سے بولی تو میں نے تنفر بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم نے آج مجھے ایک سبق تو دے دیا ہے کہ کبھی کسی کی مجبوری میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں برا تھا تو تم نے بھی اپنی مجبوری کا رونا رو کر میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ سونیا نے گہرا سانس بھرا، کہنے لگی پہلے دن سے میں تمہاری محتاج نہیں تھی، مجھے علاج کے لیے رقم بھی مل رہی تھی اور ہمارا خیال بھی رکھا جا رہا تھا۔ تم تو صرف ایک مہرہ تھے جسے استعمال کیا گیا ہے۔ سونیا کے الفاظ پر میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس نے کہا میری ماں تمہارے سابقہ سسر کے گھر کام کرتی تھی، ہم ان کے خاندانی ملازم ہیں۔ میری ماں بیمار ہوئی تو صاحب نے ان کے علاج کا سارا خرچہ اپنے سر لے لیا۔ تمہاری بیوی نے مجھے ایک روز فون کر کے تمہاری غیر موجودگی میں مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ بیگم صاحبہ نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ بالکل خوش نہیں ہے، وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی تھی، مگر صاحب کو انجان لڑکے سے زیادہ تم پر اعتبار تھا۔ سونیا نے مجھے اس روز ساری حقیقت بتا دی۔ میری بیوی اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے سسر کو میں زیادہ پسند تھا۔ ہمارا ایک ہی خاندان تھا۔ میں بچپن سے اپنے سسر کی نظروں کے سامنے پلا بڑا تھا۔ اپنی بیٹی کو عیش و عشرت اور محبت میں بگاڑ بیٹھے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھ جیسا کوئی مرد اسے سنبھالے اور راہ راست پر لائے۔ انہوں نے بیٹی کی ایک بھی نہیں سنی اور زبردستی اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ میری بیوی نے شادی سے پہلے مجھے بہت درخواست کی کہ میں شادی سے انکار کر دوں، مگر میں زبان بند کیے رہا۔ میں تو خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے شاید قسم کھا لی تھی کہ وہ مجھے اپنا شوہر نہیں مانے گی۔ شادی کے بعد بھی اس نے مجھے شوہرانہ حق سے محروم رکھا تھا۔ جب اس کے چڑچڑے پن اور مزدوری کے بعد میں نے طلاق کا ذکر نہیں کیا تو اس نے اپنی پرانی ملازمہ کی بیٹی کو بلا کر اسے اپنے ساتھ ملایا۔ سونیا کہنے لگی مجھے بیگم صاحبہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ تم بدکار مرد ہو، اس لیے وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مدد کی درخواست کر کے بہانے سے تمہارے قریب ہو جاؤں۔ اگر تم شریف ہوئے تو کبھی اپنی حد پار نہیں کرو گے۔ اس صورت میں بیگم صاحبہ نے یقین دلایا تھا کہ وہ تمہیں اپنا شوہر قبول کر لیں گی۔ کہنے لگی مجھے یہی لگتا تھا کہ تم بہت شریف مرد ہو، تم کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے، مگر جب تم نے مجھے اپنے گھر میں کام دینے کے بعد میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کی تو میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ مجھے تب یقین آ گیا کہ بیگم صاحبہ کی بات سچ تھی۔ وہ بگڑی ہوئی آزاد خیال لڑکی تھی، مگر کبھی کسی مرد کے ساتھ حد پار نہیں کی تھی۔ ایک بدکار مرد کو قبول کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے پھر بھی بیگم صاحبہ کو کچھ سچ نہیں بتایا۔ میں تمہاری حرکتوں پر پردہ ڈالتی رہی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، مگر آج اسٹور میں تم میرے ساتھ جو حرکت کرنے والے تھے اس کے بعد میرے دل میں تمہاری کوئی عزت باقی نہیں رہی۔ میں شریف لڑکی ہوں صاحب، مفلسی میں بھی کبھی ہمارے مالکین نے ہمیں اس طرح استعمال نہیں کیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی بیگم صاحبہ کے لائق نہیں تھے۔ سونیا اپنی بات مکمل کر کے ایک افسوس بڑی نظر مجھ پر ڈال کر میرے گھر سے نکل گئی اور میں سر جھکا کر بیٹھا رہ گیا۔ نماز قرآن نے بھی میرے اندر کی برائی کو ختم نہیں کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ مسلمان کا سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہوتا ہے۔ جو نفس کی جنگ ہار جائے وہ زندگی کے کسی میدان میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ میں بھی آج صرف اسی وجہ سے خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ یتیم مسکین ہونے کے بعد میرا سسر واحد رشتہ دار تھا جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے کبھی تنہا نہیں کیا تھا۔ آج میں نے گناہ کی لذت میں اپنا وہ واحد سہارا اور واحد محسن بھی کھو دیا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔